अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस पॉलिटिकल पॉइंट के साथ पुराने पाकिस्तान में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, आपने देखा आज इस्लामाबाद में मियां शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन गए। जो नया पाकिस्तान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनको जाना पड़ा। हमने क्वेटा से एक मरतबा आपको बताया था कि क्वेटा से इस्लामाबाद पर तबसरा, वो आप देखते रहे, हम मुसलसल आपको अपडेट भी करते रहे। लेकिन ज़ाहिर है आपका इंटरेस्ट बलूचिस्तान में है। इस्लामाबाद में तब्दीली आई है, उसका असर ज़रूर बलूचिस्तान पर होगा। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार अयूब तरीन साहब। अयूब तरीन साहब, क्वेटा वॉइस के पॉलिटिकल पॉइंट प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया शाह साहब। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आज एक हफ़्ते के दौरान इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, अब आहिस्ते आहिस्ते उसके जो बादल है वो बलूचिस्तान पर आना शुरू हो गया। और ऐसा लग रहा है कि ये जो कमिंग वीक है यानी आइंदा आने वाला जो हफ़्ता है वो यकीनन बलूचिस्तान में तब्दीली की तरफ जाएगी, क्योंकि अभी जो हमारे सोर्सेज़ है जो इस्लामाबाद में है वहाँ पे जो बिलखसूस अगर हम बात करें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप की, या मैं थोड़ा सा इसमें आपने अब से थोड़ी देर से यहाँ पे आपने बात की साजिद तरीन साहब से। साजिद तरीन एडवोकेट, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल से उनका ताल्लुक़ है। क्या कह रहे थे, क्या हुआ? उसने कहा क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? जी, उन्होंने कहा कि हमारे जो हुकूमत के साथ बिलखसूस जब नवाज शरीफ की या PDM के साथ जब वो अलायंस की तरफ जा रहे थे तो उनमें एक शर्त ये भी था कि आप जो है बलूचिस्तान में भी मरकज़ के बाद बलूचिस्तान में भी तब्दीली की तरफ ये लोग गए थे। बिलखसूस मैं बात करूँगा बाप पार्टी का, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, उनका एक ख़ास शर्त ये था, बिलखसूस साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल की जानिब से ये कहा गया था कि वो मरकज़ के बाद बलूचिस्तान में वो तब्दीली लाएंगे। और शायद उसी तनाजुर में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करेंगे बलूचिस्तान असम्बली की तो 65 के अरकान में अगर जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और ख़ुद बाप पार्टी मिल भी जाए तो आसानी से वो यहाँ सूबाई वो तो ठीक है, वो ठीक है। थोड़ा सा ज़ाहिर है आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, उसमें ये है कि कुदूस बिजंजो साहब तो आ गए, लाया किसने? जाम साहब ने तो नहीं लाया। ज़ाहिर जाम साहब को तो उसने हटाया। बाप पार्टी ने भी इस तरह नहीं लाया। बाप पार्टी तो तकसीम थी, है और रहेगी, और मुस्तकबिल में मुझे तो बाप पार्टी की भी कोई चांसेस नहीं लग रहे। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ, मेन जो मूवर्स थे कुदूस बिजंजो को लाने वाले, जमीयत उलमा इस्लाम और साथ ही बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल। आज अगर बलूचिस्तान के फ़ैसले हैं अयूब तरीन साहब, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आज बलूचिस्तान के फ़ैसले बाप पार्टी के इख्तियार में नहीं है। ये तो क्लियर बात है कि 4 साल तक वो हुक्मरानी करते रहे, 4 साल वो जितने अहम फ़ैसले थे वो करते रहे। आज बलूचिस्तान के फ़ैसलों का जो इख्तियार है वो जमीयत उलमा इस्लाम और साथ ही बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के साथ है। तो क्या कहेंगे? जाम साहब के तो चांसेस मुझे नहीं लग रहे। नहीं, जाम साहब के चांसेस नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि जाम साहब के चांसेस नहीं है, लेकिन तब्दीली के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हम बात तब्दीली किस तरह? तब्दीली इस तरह है कि अभी जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि बिलखसूस सरदार अख्तर जाम मेंगल इस वक्त इस्लामाबाद में और मौलाना फजल रहमान इस वक्त इस्लामाबाद में है। मौलाना फजल रहमान का आपको भी पता है, हम सबको पता है कि बलूचिस्तान असम्बली में उनके 11 अरकान असम्बली है। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की बात करते हैं तो 10 अरकान असम्बली बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की है। और तहरीक इंसाफ आपको भी पता है कि इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ भी तकसीम है। एक बड़ा जो ग्रुप है वो सरदार यार मोहम्मद रिंद के साथ है, जो आप भी पता है, हमारे नाजरीन को भी पता है कि वो जरदारी साहब के साथ चले जा। ये थोड़ा सा बताएं, चूँकि तहरीक इंसाफ ने तो अपनी असम्बली जो है वो तहलील कर दी, खान साहब भी चले गए, नया पाकिस्तान भी चला गया, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। बाप पार्टी ने तो 1 महीना पहले खुदा हाफिज कह दिया था, ये अभी तक उनके साथ है। यानी तहरीक इंसाफ इस वक्त भी बलूचिस्तान असम्बली का हिस्सा है। ये क्या सोच रहे हैं? मेरे जो मालूमात है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उनका भी ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पे तब्दीली आ जाए। बिलखसूस अगर हम पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद की बात करते हैं
تو ان کی جو زرداری صاحب سے ملاقاتیں ہوئی تو اس میں بھی یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ مرکز کے میں تبدیلی کے فوراً بعد جو ہے بلوچستان میں تبدیلی آئے گی. تو اس وجہ سے اس وقت جو میر عبدالقدوس بزنجو صاحب ہے یا مطلب ان کے جو ارد گرد کے 10 سے میں کہوں 15 یا 14 ارکان اسمبلی وہ ان کے قریب ہے. لیکن باب پارٹی کی اس وقت اگر اسمبلی میں ارکان کی تعداد کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ 24 ہے. تو اس میں آدھے سے زیادہ یا تقریباً آدھے جو ہے وہ جام کمال یا خالد مکسی کی. لیکن آج انہوں نے ایک سرپرائز تو دیا ایوب صاحب. دیکھیے آج انہوں نے 14 ارکان ہے بلوچستان عوامی پارٹی باپ، انہوں نے قدوس بزنجو کو اپنا پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی میں نامزد کر دیا ہے. تو اب 14 تو اس کے ساتھ چلے گئے. یہ جو یہ ڈیولپمنٹ تو ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن یہ ڈیولپمنٹ بھی آپ اس کو بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ آج یہ ڈیولپمنٹ کیوں ہوئی، اس کی بھی یہ وجوہات ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ جو بادل یہاں منڈلانے لگے ہیں اس کے خطرات اس کی بنیاد پہ قدوس بزنجو صاحب یا ان کے جو ساتھی ہے انہوں نے یہ شو کیا کہ ہم یہاں متحد ہے یا یونائٹ ہے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے آج ایک کوشش کی ہے بلکہ درخواست دی ہے. ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر کون ہوگا، کیونکہ جام کمال کے ساتھ بھی تقریباً آپ دیکھیں گے کہ آئندہ والے دنوں میں وہ ان کا بھی یہ موقف ہے کہ ہمارے پاس بھی زیادہ لوگ ہیں. لیکن آج جو دستخط ہوئے اس پہ 14 ارکان اسمبلی جو اس وقت جام قدوس بزنجو صاحب کے ساتھ گورنمنٹ میں وزیر ہے. لیکن کل اگر گورنمنٹ پہ تبدیلی آتی ہے جمعیت علماء اسلام یا پاکستان، اسی پہ میں ظاہر ہے ہمارے ناظرین کا بھی اسی میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. آپ نے کافی اس پہ کام کیا ہے، لوگوں سے بھی بات کی ہے. آپ کی کیا انفارمیشن ہے جمعیت علماء اسلام یہ منسٹریز لیں گے، یہ حکومت میں شامل ہوں گے؟ بالکل. جمعیت علماء اسلام میں جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا دڑا یعنی ارکان کی بڑی تعداد وہ آج بھی اس وقت بھی تیار ہے کہ ان کو منسٹریز دی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بلوچ پشتون سوسائٹی میں جتنے بھی ارکان اسمبلی ہے ان کا یہ موقف ہے کہ وہ ان کو اگر وزارتیں دی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ اپنے حلقوں میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ آئندہ جو سال ہے وہ انتخابات کا سال ہوگا. لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام جو اپنے حلقوں میں جا کے کام کرے، جس کی بنیاد پہ وہ آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے. اور پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہوگی کہ آپ نے دیکھا گزشتہ 6 مہینے سے بلوچستان میں خاص کر جس طرح ہمارے قبائلی سردار یا سیاسی جو وہ ہے لیڈرز ہیں وہ جس طرح جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ مطلب جو آنے والی حکومت ہوگی اس میں جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا، ایک بہت بڑا کردار ہوگا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی خواہش ہے کہ جو تبدیلی آئے گی، جو نئی حکومت ہوگی، اس میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ضرور حصہ ہوگا. یہ ناظرین تھوڑا سا میں ریکیپ کروں. ایک تو ظاہر ہے بلوچستان جو عوامی پارٹی ہے باپ جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا پارلیمانی گروپ ہے بلوچستان اسمبلی کے اندر. دوسرا جو بڑا پارلیمانی گروپ ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے. تیسرا جو ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل ہے. اب دیکھنا یہ ہے ایک تو کلیئر بات جس طرح ایوب ترین صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے آنے والا جو جنرل الیکشن ہے اس کا بھی سینیریو آپ سے ڈسکس کیا. لیکن ہم جہاں تک دیکھ رہے ہیں ایوب صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ جو جمعیت کے ایم پی ایز ہے مطلب ظاہر ہے وہ گورنمنٹ میں تو نہیں ہے، ان کے پاس ظاہر ہے ڈی سی بھی ان کی مرضی کا ہے، ایکشن بھی ان کی مرضی کا ہے، ہر آفیسر جو ہے ان کی مرضی کا ہے. 30 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہے وہ بھی اپوزیشن کے حلقوں کو دیے گئے ہیں. لیکن میری جو ذاتی انفارمیشن ہے جس طرح ایوب ترین صاحب نے بھی کہا، امکانات یہی ہے کہ جمعیت کے جو ارکان ہیں وہ حکومت میں شامل ہو جائیں گے. اب اگر وہ شامل ہوتے ہیں کس طرح شامل ہوں گے وہ وزراء اعلیٰ کا بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے جہاں تک سنا ہے ایوب صاحب، میرے خیال میں
اختر مینگل صاحب نے شاید یہی کہا ہے کہ قدوس صاحب ہمارے لیے ٹھیک ہے, کام ہمارے ویسے بھی ہو رہے ہیں, مدت جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں وہ اپنا تو کوئی وزیر اعلیٰ نہیں لائیں گے. کیا خیال ہے؟ وہ اپنا کام تو ٹھیک چل رہا ہے. بالکل کام ان کا بلکہ زیادہ ٹھیک چل رہا ہے, اور وہ اپنا وزیر اعلیٰ بھی نہیں لا رہے. لیکن میں نے آپ کو سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ جام کا جو گروپ ہے جو مرکز میں جنہوں نے شہباز شریف کو سپورٹ کیا, ان کی خواہش ہے کہ بلوچستان میں قدوس بزنجو کی جگہ کوئی اور, شاید باب پارٹی سے ہو یا کسی اور جماعت سے ہو, لیکن وہ ان کی خواہش ہے کہ قدوس نہ ہو, کیونکہ قدوس جس گروپ میں انہوں نے مرکز میں عمران خان یعنی پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے اس بنیاد پہ. اور دوسری بات یہ کہ یہاں گورنر صاحب بھی ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. گورنر پہ آ رہا ہوں, گورنر پہ ضرور بات کریں گے, آپ فکر نہیں کرنا. لیکن میں تھوڑا سا یہ بتا رہا ہوں, جو قدوس بزنجو صاحب کا گروپ ہے, مطلب آپ دیکھ لیں فیض یاب کوئی نہیں ہو سکا, اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا سنجرانی صاحب پر بھی خطرے کے جو بادل ہے وہ منڈلا رہے ہیں. سنجرانی صاحب کے دن بھی میرے خیال میں گنے جا چکے ہیں. تو قدوس صاحب کے لیے تو سب سے بڑا جو سہارا تھا نہ فیضیاب ہو سکا. اگر عمران فیضیاب ہوتا تو قدوس بھی پھر فیضیاب ہوتا اور مضبوط ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سنجرانی صاحب ہے وہ بھی بڑے پریشان ہے. اگلا جو ٹارگٹ ہے اپوزیشن تو نہیں, حکومت کا. آج کل تو حکومت ہے نا, شہباز صاحب سارے, ان کا یس, تو ان کا جو اگلا ہدف ہے وہ تو چیئرمین سینٹ ہے. تو مجھے یہ بتائیں, اس سے قدوس بزنجو کی پوزیشن تو کمزور ہو رہی ہے نا؟ بالکل آج کی جو اوور آل جو مرکز میں جو کچھ ہوا ہے اس سے یقیناً قدوس بزنجو صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے. اور بالخصوص سینٹ میں اگر تبدیلی آئے گی تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ قدوس بزنجو صاحب مزید جو ہے وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان اس سیٹ پہ. لیکن تھوڑا سا میں بتا دوں, جہاں تک میں نے جو بات کی ہے ایم پی اے سے, منسٹر سے, پولیٹیکل اینالسٹ سے, ان کے قریبی جو ذرائع ہے ان سے, ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بی این پی منگل والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا سارا کام تو ہو رہا ہے, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, کوئی ایشو تو نہیں ہے. اب اگر ہم وزارتیں لیں گے تو ظاہر ہے لوگوں کے پھر گلے ڈبل ہو جائیں گے. ایک بڑا ایشو ہے شاہ صاحب اگر وہ وزارتیں لیں گے, کیونکہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے. اختر جان مینگل وہ پولیٹیکل آدمی ہے, ان کو پتہ ہے, کیونکہ آپ نے ماضی میں دیکھا جو ہمارے یہاں قوم پرستوں کے ساتھ ہوا. بالخصوص اگر ہم بات کرتے ہیں نیشنل پارٹی کی یا پشتونخوا ملی قوم پارٹی کی, انہوں نے بھی وزارتیں لی تھی اور حکومت میں رہے, پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے, ہمارے سب کے سامنے ہے. تو اس وجہ سے سردار اختر جان مینگل کی یہ خواہش ہے کہ وہ وزارتیں نہ لے اور وزارتوں کی جگہ پر جو جتنا بھی ہو سکے جو مراد وہ لے لے, کیونکہ وہ پبلک کے جو خواہشات ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. بالخصوص 1 سال یا 1.5 سال اگر زیادہ زیادہ یہ اسمبلیاں چلتی بھی ہے تو اس میں یہ وزارتوں سے لوگوں کے جو مسائل ہے, مہنگائی زیادہ ہے, بے روزگاری زیادہ ہے, پھر ڈیولپمنٹ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو وہ ایک مشکل عمل ہے. تو میرے خیال میں بلوچستان نیشنل پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ وزارتیں نہیں لیں گے. لیکن جمعیت علماء اسلام جو ہے, اگر ہم بات کرتے دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے اس وقت بلوچستان اسمبلی میں, تو ان کے ارکان کی خواہش ہے کہ وہ وزارتیں بھی لیں گے اور حکومت کا حصہ بھی بنیں گے. اور ویسے بھی جمعیت علماء اسلام کے جو ورکر ہیں, جو کارکن ہیں, وہ اتنے زیادہ ریزسٹ نہیں کرتے ہیں, نہ وہ نوکریوں کے لیے اور نہ ہی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ زیادہ کویسچن نہیں کرتے. اچھا یہ میں نے دیکھا, ناظرین آپ نے بھی دیکھا, جب جام کمال خان کو جب ہٹا رہے تھے تو یہ میری ذاتی انفارمیشن ہے, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور ساتھ ہی بلوچستان نیشنل پارٹی منگل, ان تمام کے جو ارکان تھے, ان سب کی خواہش تھی کہ یہ حکومت میں شامل ہو. لیکن آخری مرحلے پر مولانا فضل الرحمان اور ساتھ ہی سردار اختر مینگل نے یہ کہا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے, اس لیے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھا. اور آج بھی ان کو اس سوال کا سامنا ہے کہ جی آپ تو باپ کے ساتھی بن گئے. پہلے تو بہت زیادہ یہ مشکلات کا شکار تھے, یہ اس سوال کا جواب دینا جو ہے ان کے لیے کافی مشکل تھا. اب تو خیر باپ بھی ان کا اتحادی ہو گیا. اب تو میرے خیال میں پاکستان میں جو 13 سیاسی جماعتیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ سارے ایک ہی پیج پہ آ گئے. یہ بھی میرے خیال میں تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے. اچھا دوسری آپ نے گورنر صاحب کا بھی پوچھا, کیا ہوگا گورنر جو ہے چینج ہوگا یا کہیں اور تو نہیں جائے گا کہ بہت لیٹ کی اس استعفیٰ ابھی تک کوئی نہیں دیا ہے؟ مجھے اسلام آباد سے بھی کچھ دوستوں نے فون کیا تھا, خیبر پختونخوا سے بھی فون کیا تھا کہ ہمارے ہاں گورنر نے استعفیٰ دیا, سندھ سے گورنر نے استعفیٰ دیا, تو بلوچستان کا گورنر کیا کر رہا ہے.
اور بلوچستان کے گورنر ہمارا اور آپ کا دوست بھی ہے، لیکن ہمارے جو گزشتہ 3 دنوں سے جو کرائسس اسلام آباد میں کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے۔ آج ہم ٹرائی کر رہے تھے، ایک خبر کے سلسلے میں اس کو فون کر رہے تھے، لیکن شاید اس کا یہ خیال ہے کہ وہ ہمارے استعفے کے بارے میں ظاہر ہے، ہم صاحب بات ہے، ہم نے بھی کوئی مزاج پرسی کے لیے کال نہیں کرنا ہے، ہم نے یہی پوچھنا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے، استعفیٰ دینا ہے یا نہیں۔ بالکل، یا آپ نے ویسے حال حوال کرنا تھا؟ ہم نے ویسے حال حوال نہیں کرنا تھا، ہم نے ایک خبر کے حوالے سے ان کو کال کیا، لیکن وہ اٹینڈ اس لیے نہیں کر رہے۔ میں نے کہا شاید میں نے کال کیا، آپ نے بھی کیا۔ جی، لیکن ہمارا دوست ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہے، اور یہ گورنری اور یہ چیزیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، ان کو اتنے زیادہ اس پہ وہ ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ایوب ترین صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی۔ تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا تھا، ایک تو گورنر جو ہے ظاہر ہے استعفیٰ دینا پڑے گا 1-2 دن میں، وہ بھی خبر آپ کے سامنے لائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل جو ہے وہ گورنر کے لیے بہت تیزی سے اسلام آباد میں لابنگ کر رہی ہے، ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام وہ بھی لابنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس وقت بلوچستان کے فیصلے باپ والے نہیں کر رہے ہیں، اس وقت بلوچستان کے فیصلے قدس بزنجو اگر رہتا ہے، ہٹتا ہے، جس طرح بھی ہوتا ہے، یہ سب کچھ آج کا جو اختیار ہے وہ جمعیت علماء اسلام اور ساتھ ہی BNP مینگل، یہ 2 جماعتیں ہیں۔ اب آج کے بعد میرے خیال میں آپ کو ان 2 جماعتوں سے پوچھنا چاہیے۔ اور اس میں میں صرف ایک بات ایڈ کروں، ہمارے جو ذرائع انہوں نے یہ بتایا کہ ملک عبدالولی کاکڑ کا جو نام ہے وہ گورنر کے لیے زیادہ پرپوز کیا گیا۔ بھائی لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، ناراض اس لیے جو ہوں گے نا، حقیقت یہ ہے، لیکن جس طرح ابھی نے بات کی تو جمعیت علماء اسلام اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے درمیان ملک عبدالولی کاکڑ کا نام جو ہے وہ ٹاپ ہے، باقی نام بھی ہے۔ یہ تو ایوب ترین صاحب نے کہہ دیا، لیکن اس کی ابھی تک رسمی طور پر تصدیق تو نہیں ہو سکی ہے۔ اپنے معلومات انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ اپنے میزبان سید علی شاہ کو، ایوب ترین صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔